अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू उर्दू कहानी नामा। तिलिस्मी और जादुई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शुक्रिया। वीरान हवेली का आसेब, पार्ट 8। मालिनी बदरू ने आखिर अपनी ज़बान खोली और कहने लगी, रोहिणी, ये काम कितना मुश्किल बल्कि एक तरह से नामुमकिन है। तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती हो। काली बदरू के गले की माला में से इंसानी हड्डी का मोहरा उतारना तो बात की बात है, इसकी माला को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। काली बदरू सो भी रही होती है तो चार खूनख्वार बदरूहें नंगी तलवारें हाथों में लिए इसके इर्द गिर्द पहरा दे रही होती हैं, और जहाँ वो सो रही होती है वहाँ कोई मक्खी भी दाखिल होने की जुर्रत नहीं कर सकती। रोहिणी ने कहा, लेकिन मालिनी, हमें ये काम हर हालत में करना है। अगर काली बदरू का मोहरा मुझे मिल गया तो समझ लो कि मेरी तो निजात हो गई, लेकिन इसके साथ ही इंसानों की दुनिया के करोड़ों बेगुनाह इंसानों को पुजारी रघु की लाई हुई तबाही से महफूज हो जाएंगे। बदरू मालिनी, मुझे महसूस हो रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है। वो रोहिणी की मदद करना चाहती थी, वो इंसानों की दुनिया को तबाही से बचाना चाहती थी, मगर इसे कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी जिस पर चलकर वो अपने कबीले की खूनख्वार सरदारनी काली बदरू की माला का मोहरा हासिल कर सके। अचानक बदरू मालिनी ने मेरी तरफ देखा। इसकी सुर्ख आंखों में मुझे बड़ी खौफनाक सी चमक दिखाई दी थी। फिर इसने रोहिणी से मुखातब होकर कहा, रोहिणी, एक तरीका हो सकता है। वो क्या? रोहिणी ने बेताब होकर पूछा। बदरू मालिनी ने कहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एक मरे हुए आदमी के मुकाबले में एक ज़िंदा इंसान ज़्यादा ताकत और काबिलियत रखता है। ये अलग बात है कि इस ज़िंदा इंसान को अपनी छुपी हुई ताकत का एहसास ना हो। रोहिणी ने कहा, मैं जानती हूँ, मगर वो तरीका कौन सा है जिस पर अमल करके मैं काली बदरू का मोहरा हासिल करने में कामयाब हो सकती हूँ? बदरू मालिनी कहने लगी, तुम्हारा साथी इंसान और तुम्हारे महबूब और स्वर्गवास शहजादे शेरवान के हम शक्ल से ये काम लिया जा सकता है। यह सुनते ही मेरे जिस्म के रोंगटे खड़े हो गए। मुझे रोहिणी ने बुलाए बगैर कुछ बोलने से मना किया हुआ था, लेकिन मैंने घबरा कर कह दिया, नहीं नहीं, मैं ये काम करने के लिए हरगज़ तैयार नहीं हूँ। मैं आप लोगों के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगा सकता। मेरी ज़िंदगी पहले ही हर तरफ हर वक्त ख़तरे में रहती है। जलील पुजारी रघु मुझ पर कई बार कातलाना हमले कर चुका है। बदरू मालिनी ने कहा, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी जान को जो हर वक्त मौत का खटका लगा रहता है वो ख़त्म हो जाए? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा वो दुश्मन जो हर वक्त तुम्हें जान से मार डालने के मंसूबे बनाता रहता है हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो जाए? मेरी ज़बान से अपने आप निकल गया, मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि अपनी हमाकत की वजह से मैं जिस अजाब में मुब्तला हो चुका हूँ, इससे छुटकारा पाने की सिर्फ यही एक सूरत है कि मेरा दुश्मन पुजारी रघु हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। बदरू मालिनी ने कहा, तो फिर इसकी एक ही सूरत है कि जो मैं तुम्हें कहूँ इस पर अमल करो। अगर तुमने मेरी हदायत के मुताबिक सब कुछ किया तो तुम्हें कोई नुकसान ही नहीं पहुँचेगा और तुम काली बदरू का मोहरा भी लाने में कामयाब हो जाओगे। मेरी साथी रोनी ने भी मुझे हौसला देते हुए कहा, शेरवान, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे महबूब भी और मेरे शोहर भी रह चुके हो। मैं ये कैसे गवारा कर सकती हूँ कि तुम्हें कोई इज़्ज़त पहुँचे? मुझे यकीन है, और तुम भी मेरी सहेली मालिनी की बात का यकीन करो। वो तुम्हें जैसे कहे वैसे ही करो। अल्लाह के फजल से तुम्हें कुछ नहीं होगा। और फिर ज़रा सोचो, तुम्हारे इस अमल से ना सिर्फ ये कि मुझे निजात मिल जाएगी और तुम्हारी जान को जो ख़तरा लगा हुआ है वो दूर हो जाएगा, बल्कि दुनिया में रहने वाले इंसानों का किस कदर भला होगा। वो एक शैतान के ज़ालिमाना हथकंडों से हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगे। मैं पहले ही इस दलदल में कमर तक दंस चुका था। जब ये सूरत हाल सामने आई तो मैंने सोचा कि अगर मेरी निजात खुदा ने ऐसे ही लिखी है तो चलो इस दलदल में थोड़ा और नीचे उतर जाता हूँ। दूसरी बात यह थी कि इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नज़र नहीं आता था, लेकिन इसके बावजूद मैं यूं ही अपनी जान की बाजी लगाने को तैयार नहीं था। मैं रोहिणी और मालिनी की ज़बानी सुन चुका था कि बदरूहों के कबीले की सरदार काली बदरू किस कदर खूनख्वार बदरू है। मैं इस काम के लिए हामी बनने से पहले हर किस्म की तसल्ली कर लेना चाहता था। मैंने बराह रास्त रोहिणी की बदरू सहेली मालिनी से पूछा, तुम मुझे पूरी तफसील के साथ बताओ कि मुझे क्या करना होगा। मालिनी कहने लगी, सबसे पहले मैं तुम्हारी तसल्ली करना चाहती हूँ। पहली बात तो ये है कि तुम गैबी हालत में हो और ज़िंदा इंसान हो, मरे हुए नहीं हो, यानी तुम अपनी रूह या बदरू नहीं हो, और काली बदरू पर तुम्हें यही सबसे बड़ी फौकियत हासिल है कि तुम ज़िंदा इंसान हो और गैबी हालत में हो। दूसरी बात यह है कि तुम्हारे पास मेरी सहेली रोहिणी की दी हुई तिलिस्मी अंगूठी भी है जो तुम्हें बदरूहों के असरात से महफूज रखने की ताकत रखती है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना होगा। यहाँ हमारे बदरूहों के कबीले में एक रस्म चली आ रही है कि स्याह चाँद की रात में एक रूपरस्त जश्न होता है। ये रात हर 6 माह के बाद आती है। इस रात आधी रात के बाद आसमान पर स्याह चाँद तलू होता है। ये चाँद काला स्याह होता है।
لیکن اس کے گول کنارے روشن ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے چاند سیاہ آسمان پر نظر آتا ہے۔ اس جشن میں کالی بدرو بھی شامل ہوتی ہے۔ اسے ایک تخت پر اٹھا دیا جاتا ہے۔ قبیلے کی تمام بدروہیں کالی بدرو کے سامنے رقص کرتی ہیں اور اس کی تعریف کے گیت گاتی ہیں۔ اس رات کالی بدرو سوم رس بھی پیتی ہے۔ سوم رس تم جانتے ہی ہوگے، انسانوں کی دنیا میں اسے شراب کہتے ہیں۔ کالی بدرو کافی سوم رس پی جاتی ہے کیونکہ اس کے بعد 6 ماہ تک اسے سوم رس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا ہوتا۔ یہ جشن سیاہ چاند رات بھر جاری رہتا ہے۔ جب جشن ختم ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے کہ کالی بدرو نشے میں مدہوش ہوتی ہے اور اس کے 4 باڈی گارڈ بدروہیں پالکی میں ڈال کر اس کی غار میں لے جاتی ہے اور اس کی چار باڈی گارڈ بدروہیں پالکی میں ڈال کر اس کی غار میں لے جاتی ہیں۔ اس کے بعد کالی بدرو اگلے روز سارا دن غار میں مدہوش پڑی رہتی ہے۔ بس یہی وہ رات ہے جب تم ہمت کر کے اس کی مالا میں سے ہڈیوں کا ایک مورا لا سکتے ہو۔ یہی ایک ترکیب میری سمجھ میں آتی ہے اور اس کے علاوہ اور کوئی ایسی ترکیب نہیں ہے جس کی مدد سے تم کالی بدرو کا مورا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکو۔ میں نے کہا، کالی بدرو تو ضرور نشے میں مدہوش ہوگی، لیکن جو 4 بدروہیں تلواریں اٹھائے غار کے باہر پہرا دے رہی ہوں گی وہ تو پوری طرح سے چوکس ہوں گی۔ وہ مجھے کیسے غار میں داخل ہونے دیں گی؟ وہ تو وہیں میرا کام تمام کر دیں گی۔ میرا یہ اعتراض سن کر میری ساتھی روہنی بھی سوچ میں پڑ گئی۔ مالینی بدرو بڑے پرسکون انداز میں میری طرف دیکھ رہی تھی۔ میری ساتھی اور دوست روہنی نے مالینی سے کہا، شیروان ٹھیک کہتا ہے مالینی۔ شیروان غیبی حالت میں بھی ان کے قریب سے جب گزرے گا تو میرا خیال ہے کہ انہیں اپنے کالے جادو کی طاقت سے اتنا ضرور محسوس ہو جائے گا کوئی چیز غار میں داخل ہوئی ہے۔ بدرو مالینی بڑے اطمینان سے روہنی کو سنتی رہی۔ جب اس نے اپنی بات ختم کی تو وہ کہنے لگی، تم کیا سمجھتی ہو کہ میں ان پہرے دار بدروہوں کی جادوئی طاقت سے بے خبر ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ جب شیروان غیبی حالت میں بھی ان کے قریب سے ہو کر غار میں داخل ہوگا تو انہیں یہ احساس ضرور ہوگا کہ کوئی نظر نہ آنے والی شے غار میں گئی ہے۔ تو پھر تمہارے پاس اس کا کیا توڑ ہے؟ روہنی نے پوچھا۔ مالینی نے کہا، اس کا توڑ میرے پاس ہے۔ وہ کیا ہے؟ روہنی نے پوچھا۔ مالینی نے کہا، میں شیروان کو ایسا چمگادڑ بنا کر غار میں بھیجوں گی جو نظر میں نہیں آئے گا۔ جب شیروان چمگادڑ کے روپ میں داخل ہوگا تو بدروہوں کو فوراً معلوم ہو جائے گا کہ کوئی چمگادڑ غار میں گیا ہے۔ کالی بدرو کے غار میں 10-12 چمگادڑ بھی رہتے ہیں جو سارا دن کالی بدرو کے تخت کے اوپر چھت کے ساتھ الٹے لٹکے رہتے ہیں اور رات کو باہر نکل کر سزا یافتہ بدروہوں کے غاروں میں جا کر ان کا خون چوستے ہیں۔ ان میں سے وہ چمگادڑ جس کا پیٹ بھر جاتا ہے کالی بدرو کے غار میں واپس آ جاتا ہے۔ چمگادڑ عام طور پر رات کی تاریکی میں نظر نہیں آتے۔ جب شیروان چمگادڑ کے روپ میں غار میں داخل ہوگا تو پہرے دار بدروہیں یہی سمجھیں گی کہ یہ کالی بدرو کے غار کا چمگادڑ ہے جو کسی بدرو کے خون سے اپنا پیٹ بھر کر واپس آ گیا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیا میں چمگادڑ سے اپنے انسانی روپ میں واپس آ جاؤں گا؟ کیوں نہیں؟ مالینی نے کہا، اگر میں تمہیں جادو کے زور سے چمگادڑ بنا سکتی ہوں تو تمہیں اسی جادو کے زور سے انسانی شکل میں واپس بھی لا سکتی ہوں۔ میں چپ ہو گیا۔ میرے سر پر جو ایک نادانی کی وجہ سے ناگہانی مصیبت آن پڑی تھی اسے کسی نہ کسی صورت مجھے کاٹنا ہی تھا۔ روہنی نے کہا، لیکن شیروان چمگادڑ کے روپ میں کالی بدرو کی مالا اس ہڈی کا مورا کیسے لاگ کر سکے گا؟ مالینی کہنے لگی، چمگادڑ کے روپ میں بھی شیروان کا دماغ ایک انسان کا دماغ ہوگا اور وہ اسی طرح کام کر رہا ہوگا جس طرح دوسرے انسانوں کا دماغ کام کرتا ہے۔ میں شیروان کو ایک چھوٹا سا منتر بتا دوں گی۔ غار میں داخل ہونے کے بعد وہ کافی بدرو کے تحت ایک طرف بیٹھ جائے گا اور یہ دیکھے گا وہ کالی بدرو کے تخت کے ایک طرف بیٹھ جائے گا اور یہ دیکھے گا کہ کالی بدرو کہیں ہوش میں تو نہیں ہے۔ اگر وہ سوم رس کے نشے میں مدہوش ہوگی، جس کا مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور ہوگی، تو شیروان میرا بتایا ہوا منتر دل میں دہرائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی انسانی شکل میں واپس آ جائے گا، مگر وہ غیبی حالت میں ہی ہوگا۔ اس کے بعد شیروان کو اپنی عقل اور بڑی ہوشیاری سے کام لینا ہوگا اور بڑی احتیاط کے ساتھ کالی بدرو کی مالا میں سے ہڈی کا ایک مہرہ الگ کر کے اپنے قبضے میں کرنا ہوگا۔ جب شیروان کے قبضے میں آ جائے گا تو وہ پھر اب میرا بتایا ہوا منتر دل میں ایک بار پڑے گا اور اس کے فوراً بعد وہ ایک بار پھر چمگادڑ کا روپ اختیار کر لے گا۔ وہ اڑتا ہوا ہمارے غار میں واپس آ جائے گا۔ یہ ہے وہ طریقہ جس پر عمل کرنے سے تم کالی بدرو کا مورا حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہو۔ اس کے علاوہ کوئی ترکیب نہیں ہے۔ میں نے سہمی ہوئی آواز میں مالینی سے پوچھا، اور اگر کالی بدرو کو اچانک ہوش آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ مالینی نے کہا، پھر یہ ہوگا کہ کالی بدرو تمہیں پکڑ لے گی۔ سب سے پہلے وہ تمہاری گردن مروڑ کر تمہارا سر تمہارے دھڑ سے الگ کر دے گی۔ اس کے بعد تمہاری کٹی ہوئی گردن پر منہ رکھ کر سارا خون پی جائے گی۔
پھر وہ تمہارے جسم کا سارا گوشت کھا جائے گی اور تمہاری ہڈیوں کو توڑ توڑ کر ان کے مورے اور چھلے بنا کر ان کی مالا اپنے گلے میں ڈال لے گی۔ میں سن رہا تھا اور میری روح فنا ہوئی جا رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ کالی بدرو کی مالا کو جیسے ہی میں ہاتھ لگاؤں گا اسے ہوش آ جائے گا اور میرا وہی ہولناک انجام ہوگا جس کی تفصیل بدرو مالینی نے بیان کی تھی۔ میں مالینی سے بہت کچھ پوچھنا چاہتا تھا مگر دہشت کے مارے میرا گلا خشک ہو گیا تھا اور کوشش کے باوجود میرے حلق سے آواز نہ نکل سکی تھی۔ میری ساتھی رونی نے میرے جذبات کو بانپ لیا تھا۔ اس نے میرے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے مالینی سے پوچھا، مالینی، کیا اس بات کا امکان ہے کہ شیروان کے قریب جانے یا کالی بدرو کی مالا کو ہاتھ لگانے سے اسے ہوش آ جائے؟ مالینی کہنے لگی، ایسا ہونا نہیں چاہیے کیونکہ جشن کی رات کالی بدرو سومراس کے نشے میں ساری رات بے سود پڑی رہتی ہے، لیکن اگر اسے ہوش آ بھی گیا تو شیروان کو چاہیے کہ فوراً میرا منتر پڑھ لے۔ وہ اسی لمحے چمگادڑ کا روپ اختیار کر لے گا اور اڑ جائے گا۔ بدرو مالینی نے مجھے بھی تسلی دی اور کہا کہ مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ کالی بدرو سومراس اتنا پی چکی ہوتی ہے کہ دوسرے دن سے پہلے اس کے ہوش میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ کالی بدرو کا مورا لینے کے لیے مجھے ہی چمگادڑ کے روپ میں اس کے غار میں جانا ہوگا۔ یہ موت کے منہ میں جانے والی بات تھی، لیکن پجاری رگو کی ہلاکت میز دشمنی کے خوف سے روز روز مرنے کی بجائے بہتر تھا کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے یہ کوشش کر کے دیکھ لی جائے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ سیاہ چاند کے جشن کی رات کو ابھی 7 دن باقی تھے۔ مالینی نے کہا، اتنے دن تم دونوں میرے غار میں ہی رہو گے۔ تمہارا غار سے باہر نکلنا ہم سب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ روہنی نے کہا، ہم تمہاری ہدایات پر عمل کریں گے اور تمہارے غار سے باہر قدم نہیں رکھیں گے۔ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ 7 دن میں نے مالینی بدرو کے غار میں کس ذہنی اذیت کے ساتھ گزارے۔ کہاں مجھے لاہور، کراچی کی کشادہ سڑکوں اور جنگلوں میں پھر کر شکار کھیلنے کی عادت تھی، اور کہاں میں بدروحوں کی دنیا میں طریق غار میں بند ہو کر رہ گیا تھا، لیکن یہ اذیت مجھے ہر حال میں برداشت کرنی ہی تھی۔ آخر جشن کی رات آ گئی۔ شام ہوئی تو بدرو مالینی نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کر وہ خفیہ جادوئی منتر بتایا جس کو پڑھ کر مجھے چمگادڑ سے انسان کا روپ اختیار کرنا تھا اور دوسری بار پڑھ کر انسان سے واپس چمگادڑ کی شکل اختیار کر کے کالی بدرو کے غار سے باہر نکلنا تھا۔ یہ 4 لفظوں کا منتر تھا جو آج بھی مجھے یاد ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا نہیں کیونکہ یہ سب کفر ہے اور کافروں کی خرافات ہیں۔ مالینی نے مجھے کہا تھا کہ شیروان، میں نے تمہیں بڑا قیمتی منتر بتا دیا ہے، ہمیں اس کی اجازت نہیں ہوتی کہ ہم یہ منتر کسی انسان کو بتائیں، لیکن جب کسی کی جان کو خطرہ ہو تو اس منتر سے کام لیا جا سکتا ہے۔ مالینی نے مجھے ہدایت کی تھی اور کہا تھا، شیروان، میں نے جو خفیہ منتر تمہارے دماغ میں ڈال دیا ہے اب میں اسے تمہارے دماغ سے نکال نہیں سکتی۔ میں جانتی ہوں یہ منتر تمہیں اس وقت تک بھی یاد رہے گا جب تم میری سہیلی رونی کے ساتھ انسانوں کی دنیا میں واپس جاؤ گے، لیکن میری ایک بات یاد رکھنا، اس منتر کو صرف اپنی جان بچانے اور کسی بے گناہ کی جان بچانے اور کسی بڑے مشکل وقت میں استعمال کرنا۔ یہ منتر مجھے آج بھی یاد ہے اور میں اس وقت بھی اگر چاہوں تو وہ خفیہ منتر پڑھ کر انسان سے کوئی دوسرا روپ اختیار کر سکتا ہوں، مگر میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ مالینی بدرو نے مجھے بلا ضرورت یہ منتر پڑھنے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ بہرحال میں اپنی داستان آگے شروع کرتا ہوں۔ بدروحوں کی دنیا میں وہ سیاہ چاند کے جشن کی رات تھی۔ اس رات مجھے چمگادڑ کے روپ میں خونخوار کالی بدرو کے غار میں داخل ہو کر اس کی مالا میں سے ہڈی کا ایک مورا نکال کر لانا تھا۔ یہ موت کا کھیل تھا، اس میں میری جان بھی جا سکتی تھی۔ اگرچہ بقول مالینی کے میں ہنگامی حالات میں منتر پڑھ کر انسان سے چمگادڑ بن کر وہاں سے بھاگ سکتا تھا، لیکن کوئی پتہ نہیں تھا کہ اس دوران خونخوار کالی بدرو مجھ پر وار کر دے۔ آخر وہ ان سب بدروحوں کی سردارنی تھی اور بڑی زبردست اسیبی طاقت تھی۔ ہم نے کالی بدرو کا غار دیکھا ہوا تھا۔ مالینی نے بھی مجھے اچھی طرح سے سمجھا دیا تھا کہ اس کا غار کس جگہ پر ہے۔ رات ذرا گہری ہوئی تو مالینی نے اپنی سہیلی روہنی سے کہا، میں سیاہ چاند کے جشن میں شریک ہونے جا رہی ہوں۔ آدھی رات کو جب سیاہ چاند نکلے گا اور جشن کا ہنگامہ گرم ہو جائے گا تو میں تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس غار میں واپس آ جاؤں گی تاکہ اپنے سامنے شیروان کو کالی کے غار کی طرف بھیج سکوں۔ ہم دونوں اس دوران غار میں ہی رہنا، غار سے باہر ہرگز قدم نہ رکھنا۔ تم اس دوران غار میں ہی رہنا، غار سے باہر ہرگز قدم نہ رکھنا۔ یہ کہہ کر مالینی چلی گئی۔ میں اور روہنی غار میں اکیلے رہ گئے۔ روہنی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور بڑے پیار اور کس قدر تشویش کے لہجے میں بولی،
میرے شہزادے شیروان، میں جانتی ہوں تم ایک بڑی ہی خطرناک مہم پر جا رہے ہو، اور یہ خطرہ تم اپنے لیے نہیں میرے لیے اٹھا رہے ہو، لیکن میرے شہزادے تم بھی جانتے ہو کہ ہمیں کالی بدرو کے مہرے کی کس قدر شدید ضرورت ہے۔ اس کے بغیر ہم انسانوں کو دنیا میں واپس جا کر اپنے جانی دشمن پجاری رگوں کی خون خوار دشمنی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تم میری فکر نہ کرو، میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ میں جس ہلاکت خیز دلدل میں پھنس چکا ہوں، اب اس میں سے میرا خدا ہی مجھے باہر نکالے گا۔ تم مسلمان ہو چکی ہو، بس میرے لیے دعا کرنا۔ روہنی یعنی سلطانہ کہنے لگی، میں تو تمہارے جانے کے فوراً بعد خدا کے حضور سجدے میں گر کر اس سے تمہاری حفاظت کی بھیک مانگوں گی۔ خدا میرے گناہ بھی بخش دے۔ شہزادے شیروان سے شادی کرنے اور اسلام قبول کرنے سے پہلے میں بتوں کو خدا سمجھ کر ان کی پوجا کرتی رہی ہوں، جو بہت بڑا گناہ تھا۔ شاید مجھے میرے اسی گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ روہنی کی آواز میں رکت پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ اتنی دیر ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے مجھے بھی اس سے ایک قسم کا تعلق خاطر پیدا ہو گیا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور کہا، سلطانہ، اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ مجھ سے اور تم سے نادانی اور ناسمجھی میں جو برے عمل ہوئے ہیں، ہم نے ان سے توبہ کر لی ہے اور آئندہ ایسے برے عمل نہ کرنے کا دل سے فیصلہ کر لیا ہے۔ اس لیے سمجھ لو کہ خدا نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ باقی ہمارے برے عمل کی وجہ سے جو نتیجہ ہمارے سامنے آ گیا ہے، اسے تو ہمیں بہرحال بھگتنا ہی ہوگا، مگر یقین کرو اللہ میاں اس آزمائش سے بھی ہمیں خیریت سے نکال دے گا۔ میری باتوں سے روہنی یعنی سلطانہ کو بڑا حوصلہ ہوا۔ کہنے لگی، شیروان، پہلے کبھی تم نے مجھ سے اتنی اچھی باتیں نہیں کی تھی۔ تمہاری باتوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا ہے۔ ہم غار میں ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ایسی ہی باتیں کرتے رہے۔ اتنے میں دور سے بدروحوں کے شور غل کی آوازیں آنے لگیں۔ روہنی نے کہا، میرا خیال ہے سیاہ چاند نکل آیا ہے اور بدروحوں کا جشن شروع ہو گیا ہے۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں غار سے نکل کر آسمان پر دیکھوں کہ سیاہ چاند کیسا ہوتا ہے، مگر مالینی نے ہمیں غار سے باہر قدم رکھنے کو سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ بدروحوں کے شور و غل کی وجہ سے شور و غل کی آوازیں دور سے آ رہی تھی۔ ان کی آوازیں چیخ و پکار کی بھیانک آوازیں تھیں۔ بدروحوں کے تو کہکے بھی بھیانک ہوتے ہیں۔ آدھی رات کے بعد بدروح مالینی غار میں آ گئی۔ آتے ہی مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، میرا خیال تھا کہ کالی سردارنی سوم رس میں مدہوش ہو کر اپنے غار میں چلی جائے گی، مگر آدھی رات گزرنے کے بعد بھی وہ ابھی تک جشن میں دوسری بدروحوں کے ساتھ سوم رس پی رہی ہے۔ میں تمہیں صرف یہی بتانے کے لیے آئی ہوں۔ پھر اس نے روہنی سے کہا، روہنی، تم اپنے شہزادے کی فکر نہ کرنا۔ آج کالی سردارنی بہت سوم رس پی چکی ہے۔ جب وہ غار میں جائے گی تو اسے کوئی ہوش نہیں ہوگا اور شیروان کا کام آسان ہو جائے گا۔ میں جاتی ہوں، اور جس وقت کالی سردارنی اپنے غار میں چلی گئی تو اس وقت آؤں گی۔ مالینی چلی گئی۔ میں اور روہنی سلطانہ بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ میری نیند بالکل اڑ چکی تھی۔ ان حالات میں نیند کیسے آ سکتی تھی؟ رات گزرتی جا رہی تھی۔ بدروحوں کے شور و غل کی آوازیں آہستہ آہستہ مدھم پڑنے لگی تھی۔ پھر بالکل خاموشی چھا گئی۔ اب ہمیں مالینی کا انتظار تھا۔ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ مالینی آ گئی۔ کہنے لگی، خونخوار کالی نے آج بہت پی ہے۔ شیروان، تمہارا کام آسان ہو گیا ہے۔ روہنی سلطانہ نے پوچھا، کیا وہ اپنے غار میں چلی گئی؟ مالینی نے کہا، اسے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ ذرا اور انتظار کر لیا جائے تاکہ کالی بدرو نشے میں پوری طرح بے سدھ ہو جائے۔ جب غار میں بیٹھے بیٹھے مزید 1 گھنٹہ گزر گیا تو مالینی نے مجھے کہا، شیروان، تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، میں تیار ہی ہوں، لیکن یہ بتاؤ کہ چمگادڑ کی شکل اختیار کرنے کے بعد میں انسانوں کی طرح سوچوں گا یا میری سوچ بھی چمگادڑ کی طرح ہو جائے گی؟ مالینی کہنے لگی، میں تمہیں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ چمگادڑ بننے کے بعد بھی تمہارا انسانی دماغ اسی طرح کام کرتا رہے گا۔ چمگادڑ کے روپ کا تمہارے دماغ اور دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تم اس طرح سوچو گے جس طرح اب سوچ رہے ہو، اس طرح محسوس کرو گے جس طرح اب محسوس کر رہے ہو۔ صرف اتنا فرق پڑے گا کہ تمہارے جسم کا وزن بہت ہلکا ہو جائے گا۔ میں نے کہا، میرے جسم کا وزن اس وقت بھی جب کہ میں غائب ہوں بہت ہلکا ہے۔ مالینی بولی، بس چمگادڑ کے روپ بدلنے کے بعد تم بالکل ایسا ہی محسوس کرو گے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میرے سامنے چبوترے پر آ کر بیٹھ جاؤ۔ میں نے روہنی سلطانہ کی طرف دیکھا۔ روہنی سلطانہ کی آنکھوں میں اس وقت محبت کے جذبات جھلک رہے تھے۔ اس نے میرا غیبی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، کیونکہ روہنی اور مالینی مجھے غیبی حالت میں بھی دیکھ رہی تھی۔ مالینی نے مجھے ایک بار پھر کہا، تمہیں کالی بدرو کا غار یاد ہے نا؟ میں نے کہا، مجھے روہنی نے یہاں آتے وقت وہ دور سے دکھا دیا تھا۔
پھر میں نے مالینی کو کالی بدرو کے غار کا نقشہ بتایا تو مالینی نے کہا تم نے بالکل صحیح نقشہ بتایا ہے، بس وہی خونخوار کالی کا غار ہے۔ ویسے بھی جب تم چمگادڑ بن کر جاؤ گے تو تمہیں ایک غار میں سے دوسرے چمگادڑوں کی بو آئے گی، جس غار میں سے چمگادڑوں کی بو آئے سمجھ لینا کہ وہی خونخوار کالی کا غار ہے، کیونکہ صرف کالی کے غار میں چمگادڑوں کا بسیرا ہے اور وہ کسی غار میں نہیں جاتے۔ اب اپنی آنکھیں بند کر لو۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ مالینی نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ خدا جانے وہ دل میں کیا پڑ رہی تھی۔ میری آنکھیں اگرچہ بند تھیں مگر مجھے اس کی دھیمی دھیمی بڑبڑانے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مالینی نے اونچی آواز میں وہ منتر پڑھا جو مجھے پہلے ہی یاد کرایا تھا۔ یہ 4 لفظوں کا منتر تھا۔ لمبے لمبے 4 لفظ تھے جو چڑیلوں کی زبان کے الفاظ لگتے تھے۔ جیسے ہی اس نے منتر ختم کیا اور میرا ہاتھ چھوڑ دیا، مجھے ایک خفیف سا جھٹکا لگا اور میں چبوترے سے فضا میں بلند ہو گیا۔ اب میں نے دیکھا کہ میں انسان سے چمگادڑ بن چکا ہوں۔ میرے چھتریوں ایسے چھوٹے چھوٹے پر تھے میرے چھتریوں ایسے چھوٹے چھوٹے پر تھے اور میں غار کے اندر چکر لگا رہا تھا۔ روہنی حیرت زدہ سی ہو کر مجھے غار میں ادھر ادھر اڑتے دیکھ رہی تھی۔ مالینی نے بلند آواز میں کہا، شیروان، اس وقت تمہاری انگلی میں روہنی کی دی ہوئی انگوٹھی بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو اس کا سارا اثر اور اس کی ساری طاقت تمہارے جسم میں موجود ہے، جو تمہیں خونخوار کالی کے اسیب سے محفوظ رکھے گی۔ اب جاؤ، تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ روہنی سلطانہ نے ہاتھ ہلا کر مجھے الوداع کہا۔ میں چمگادڑ کے روم میں غوطہ لگا کر غار سے باہر نکل گیا۔ رات تاریک تھی، ہر طرف اسیبی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ غار سے باہر آتے ہی میں اڑان بھر کر اوپر کو اٹھ گیا۔ میری نگاہ آسمان پر پڑی۔ آسمان کے مشرقی افق پر میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک گول سیاہ چاند آہستہ آہستہ غروب ہو رہا تھا۔ وہ بالکل سیاہ تھا اور اس کے کناروں پر سے ہلکی ہلکی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ انسانوں کی دنیا میں ایسا عام طور پر چاند گرہن کے وقت ہوتا ہے۔ مالینی نے ٹھیک کہا تھا۔ میرا جسم اگرچہ چمگادڑ کا تھا مگر میرا دماغ میرا اپنا تھا۔ میں چمگادڑ کی طرح نہیں بلکہ انسانوں کی طرح سوچ رہا تھا۔ اتنا فرق ضرور پڑا تھا کہ میری سماعت کی حس زیادہ تیز ہو گئی تھی۔ میں اس طرف آ گیا جہاں مجھے روہنی نے خونخوار کالی سردارنی کا غار دکھایا تھا۔ غار کے باہر دونوں طرف 2 مشلیں روشن تھیں۔ 4 بدروہے باڈی گارڈ ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے پہرا دے رہے تھے۔ یہ کالے سیاہ حبشیوں کی طرح کی بدروہیں تھیں اور ان کی آنکھیں لال انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ چمگادڑوں کے بارے میں یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ وہ سارا دن درختوں کی شاخوں میں الٹی لٹکی رہتی ہیں اور رات کو اپنے شکار کی تلاش میں نکلتی ہیں، کیونکہ انہیں دن کی روشنی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ رات کے اندھیرے میں ہی دیکھ سکتی ہیں۔ وہ رات کے وقت گھروں کے باہر بندھی ہوئی گائیں بھینسوں یا گھوڑوں وغیرہ کی گردن سے چمٹ کر ان کے خون سے اپنا پیٹ بھرتی ہیں۔ جب وہ رات کو ہوا میں پرواز کرتی ہیں تو وہ انسانی آنکھ کو دکھائی نہیں دیتی۔ ان کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ بلک جھپکنے میں اڑان بھر کر ادھر سے ادھر نکل جاتی ہیں۔ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ پہرے دار بدروؤں کو دکھائی دیتا ہوں یا نہیں، غار کے باہر فضا میں بڑی تیزی سے 2-3 غوطے لگائے، تو میں نے دیکھا کہ 2 بدروؤں نے اوپر نگاہیں اٹھائیں اور پھر خاموشی سے پہرا دینے لگیں۔ انہوں نے مجھے بھی کالی بدرو کے غار کا چمگادڑ سمجھا جو اپنا پیٹ بھرنے جا رہا تھا یا پیٹ بھر کر غار کی طرف واپس آ گیا تھا۔ جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ بدروہیں میرے وجود سے بے نیاز ہیں، میں نے غوطہ لگایا اور ایک زناٹے کے ساتھ کالی بدرو کے غار میں گھس گیا۔ غار میں پہلے تو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، پھر دیکھا کہ آگے جا کر ایک چبوترا تھا جس پر تخت بچھا ہوا تھا۔ اس تخت پر ایک ڈراؤنی شکل والی بدرو بے سود پڑی تھی۔ یہ خونخوار کالی بدرو ہی ہو سکتی ہے۔ اس کی تصدیق یوں ہوئی، تخت کے سرہانے کی جانب جلتی ہوئی مشل کی روشنی میں مجھے اس ڈراؤنی شکل والی سیاہ فام روح کے گلے میں ہڈیوں کی مالائیں نظر آ گئی۔ اس خیال سے کہ میرے بار بار پرواز کرنے سے خونخوار کالی کی آنکھ نہ کھل جائے، میں دیوار کے ساتھ چمٹ گیا اور چمگادڑوں والا چھوٹا سا سر گھما کر کالی بدرو کو دیکھنے لگا۔ خونخوار کالی بھینس کی طرح سانس لے رہی تھی۔ اس کے سانس کی ناگوار بدبو پورے غار میں پھیلی ہوئی تھی۔ سانس لینے سے خونخوار کالی کا بھدا پیٹ دونگنی کی طرح چل رہا تھا۔ میری نظریں اس کی گردن کی مالاؤں پر جمی ہوئی تھی۔ میں نے دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور نیچے زمین پر آ کر چمگادڑوں کی طرح پر پھلا کر بیٹھ گیا۔ میں بھی چمگادڑوں کی طرح ہانپ رہا تھا۔ معلوم ہوا کہ چمگادڑ کو بڑی جلدی سانس چڑھ جاتا ہے۔ پھر میں اچھل کر خونخوار کالی بدرو کے تخت پر جا بیٹھا اور غور سے اسے سوتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ چڑیل واقعی بے سود
ہو کر پڑی تھی اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اب مجھے وہاں اپنے اصلی انسانی روپ میں ظاہر ہو کر کالی کی مالا سے انسانی ہڈیوں کا کوئی مہرہ نکالنا تھا۔ خون خوار کالی کے گلے میں ہڈیوں کی 6-7 مالائیں تھیں۔ میں نے غار کے دانے کی طرف دیکھا، اس طرف کوئی نہیں تھا۔ پہرے دار روحیں باہر ہی پہرا دے رہی تھی۔ میں نے مالینی کا بتایا ہوا منتر دل میں پڑھا اور اس کے فوراً بعد مجھے جیسے ایک دھچکا سا لگا اور دوسرے لمحے میں خون خوار کالی کے تخت پر اس کے بالکل قریب اپنی انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ میں انسانی شکل میں آتے ہی بالکل سمٹ کر جتنا نیچے ہو سکتا تھا ہو گیا۔ مشعل کی روشنی ہڈیوں کی مالاؤں پر پڑ رہی تھی۔ ایک جگہ ہڈیوں کی ایک مالا کو میں نے باہر نکلے ہوئے دیکھا۔ میں جھٹکے سے مورے توڑتے ہوئے ڈر رہا تھا کہ کہیں کالی بدرو کو ہوش نہ آ جائے۔ مجھے کسی ایسے مورے کی تلاش تھی جو ذرا سی کوشش کے بعد میرے ہاتھ میں آ جائے۔ جہاں سے 6-7 ہڈیوں کے مورے باہر کو نکلے ہوئے تھے، میں نے ان کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا۔ اس وقت مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں 1000 وولٹ کی بجلی کی ننگی تار کو چھونے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ کی انگلیاں 2-3 بار کانپی تھیں، مگر میں نے ہمت سے کام لیا اور خدا کا نام لے کر اپنی انگلیوں سے خونخوار کالی کی گردن کی مالاؤں کو اس جگہ سے چھوا جہاں سے کچھ ہڈیوں کے مورے باہر کو نکلے ہوئے تھے۔ ایک مورا میری انگلیوں کی گرفت میں آ گیا۔ میں نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اسے آہستہ سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلا۔ میں نے مورے پر اپنی گرفت کو مضبوط کرتے ہوئے انگوٹھے سے اسے ذرا زور سے دبایا تو مورا مالا سے الگ ہو کر میرے ہاتھ میں آ گیا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی جو مجھے نصیب ہوئی تھی۔ کالی بدروح کا مورا ہاتھ میں دبائے میں 1-2 سیکنڈ کے لیے وہیں پتھر کا بت بنا رہا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کہیں خونخوار کالی کو پتہ تو نہیں چل گیا، لیکن اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ سوم رس میں دت ہو کر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ قدرت میری مدد کر رہی تھی۔ اب وہاں 1 سیکنڈ بھی رکنا خطرناک ہو سکتا تھا۔ میں نے دل میں مالینی کا بتایا ہوا منتر دوبارہ پڑھا اور اسی لمحے میں اپنی انسانی شکل کو چھوڑ کر ایک بار پھر چمگادڑ بن گیا۔ چمگادڑ بنتے ہی میں نے محسوس کیا کہ خونخوار کالی کا مورا میرے ایک ہاتھ کے چھوٹے سے پنجے میں تھا۔ میں فوراً اڑان بھر کر اوپر کو اٹھا اور غوطہ لگا کر تیزی سے غار میں سے باہر نکل گیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ میں موت کے منہ سے زندہ سلامت ہی نہیں بلکہ اپنا مقصد پورا کر کے نکل آیا ہوں۔ غار سے نکلنے کے فوراً بعد میں اوپر کی طرف بلند ہو گیا اور کافی اوپر جا کر میں اس ٹیلے کے عقب میں اترنے لگا جہاں روہنی اور مالینی بے چینی سے میری راہ دیکھ رہی تھی۔ جب میں مالینی بدرو کی غار میں چمگادڑ کے روپ میں غوطہ لگا کر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ روہنی اور مالینی کے چہروں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تھی اور وہ نگاہیں اوپر اٹھائے مجھے غار میں چکر لگاتے دیکھ رہی تھی۔ میں مٹی کے اس چبوترے پر اتر گیا جہاں سے مجھے مالینی نے چمگادڑ بنا کر اس خطرناک مہم پر روانہ کیا تھا۔ چبوترے پر بیٹھنے کے فوراً بعد میں نے خفیہ منتر پڑھا اور اپنی انسانی شکل میں ظاہر ہو گیا۔ مالینی اور روہنی جلدی سے میرے پاس آ گئیں۔ روہنی کی تو میرے زندہ واپس آ جانے کی بے حد خوشی تھی۔ مالینی نے مجھ سے پوچھا، جس کام کے لیے تم گئے تھے کیا وہ ہو گیا؟ میں نے اپنی بند مٹھی کھول کر اس کے آگے کر دی۔ میری مٹھی میں کالی بدرو کی مالا کی ہڈیوں کا مہرہ تھا۔ مالینی نے اسے اٹھا کر غور سے دیکھا، پھر سونگا اور بولی، شیروان، یہ کالی سردارنی کی مالا کا مہرہ ہی ہے۔ تم نے وہ کام کر دکھایا ہے جس کی مجھے بہت کم امید تھی، بلکہ مجھے تو تمہاری جان کی بھی فکر لگ گئی تھی۔ روہنی نے آگے بڑھ کر میری پیشانی کو چوم لیا اور کہنے لگی، خدا نے میری دعائیں قبول کر لیں۔ پھر اس نے مالینی سے کہا، مالینی بہن، اب ہم جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے واپس انسانوں کی دنیا میں جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں اجازت دو، کیونکہ اگر کالی بدرو کو ہوش آ گیا تو ممکن ہے اسے پتہ چل جائے کہ اس کی مالا میں سے انسانی ہڈیوں کا ایک مہرہ کم ہو گیا ہے اور پھر ہمارے لیے یہاں سے فوراً فرار ہونا ممکن نہ ہوگا۔ مالینی کہنے لگی، تم ٹھیک کہتی ہو، یہ مہرہ تمہارا ہے، اب اسے سنبھال کر اپنے پاس رکھنا، بلکہ اس کو کسی مضبوط باریک تار میں پرو کر اپنے بازو سے باندھ لینا اور ہرگز کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ پھر مالینی نے مجھے بھی ہدایت کرتے ہوئے کہا، شیروان، رونی تو ایک روح یا بھٹکی ہوئی بدروح ہے، تم تو زندہ انسان ہو، تم دوسرے انسانوں سے اکثر ملتے جلتے رہو گے۔ یاد رکھو، کالی کے مہرے کا ذکر تم بھی کسی کے آگے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راز بتا دینے سے تم دونوں اس سے بھی باری مشکل میں پھنس جاؤ۔ میں نے کہا، میں تم سے اور روہنی تم دونوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں خون خوار کالی کے مہرے کا ذکر بھول کر بھی کسی سے نہیں کروں گا۔ یہ بات میں بتانا بھول گیا ہوں کہ جس وقت مالینی نے مجھے چمگادڑ کا روپ دیا تھا تو وہ پہلے مجھے غیبی حالت سے واپس میری انسانی حالت میں لے آئی تھی، اور جس وقت میں مہرہ لے کر اس کے پاس آ کر اپنی انسانی شکل میں واپس آیا تھا تو غیبی حالت میں نہیں تھا بلکہ ظاہری حالت میں تھا۔ روہنی نے کالی کا مہرہ لے کر اسے اپنی ساڑی میں چھپا کر رکھ لیا تھا۔
اس کے بعد روہنی اور مالینی دونوں بدروہیں سہیلیاں ایک دوسرے کے گلے لگ کر ملیں۔ مالینی نے کہا، روہنی اپنا خیال رکھنا، پجاری رگو تمہیں اپنے قبضے میں کرنے کے لیے تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے اور وہ بڑا مکروہ اور طاقتور دشمن ہے۔ اس کے پاس ایسے ویدک منتر ہیں کہ اگر وہ کسی چٹان پر پھونک مارے تو چٹان 2 ٹکڑے ہو جائے۔ روہنی نے کہا، تم فکر نہ کرو مالینی، مجھے اپنے خدا پر بھروسہ ہے، میں اس کے ہر وار کا ڈٹ کر مقابلہ کروں گی اور پھر ایک دن اس شیطان کی مکروہ بدروح کو اگنی کی چتا پر جلا کر بھسم کر دوں گی اور اپنے آپ کو اور شہزادے شیروان کو اور دنیا کے سارے انسانوں کو پجاری رگو کے چنگل سے آزاد کرا دوں گی، مکت کرا دوں گی۔ مالینی کہنے لگی، میری پیاری سہیلی، نہیں، اور شیروان کو اب ایک ایک قدم پر چوکس ہو کر رہنا پڑے گا، کیونکہ بہت جلد پجاری رگو کو معلوم ہو جائے گا کہ تم کالی بدروح کی مالا کا مہرہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی ہو۔ پجاری رگو اس مہرے کی اسیبی طاقت کو جانتا ہے، وہ ہر قیمت پر تم سے یہ مہرہ چھین لینے کی کوشش کرے گا۔ روہنی نے اس کے جواب میں کہا، میں پجاری رگو کے تمام ہتھ کنڈوں کو جانتی ہوں، وہ مجھ سے کالی کا مہرہ کیا چھینے گا، وہ مجھ سے کالی کا مہرہ کیا چھینے گا، ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ روہنی نے اتنا کہہ کر میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے ایک دھچکا لگا اور میں غائب ہو گیا۔ مجھے سوائے اپنے وہاں ہر شے نظر آ رہی تھی، مالینی بھی نظر آ رہی تھی، روہنی بھی نظر آ رہی تھی۔ میرے دیکھتے دیکھتے روہنی بھی میری نگاہوں سے غائب ہو گئی۔ مالینی نے ہاتھ اٹھا کر کہا، خدا حافظ سلطانہ۔ بدروح مالینی نے پہلی بار وہاں روہنی کو اس کے مسلمان نام سے پکارا تھا۔ اس کے جواب میں مجھے روہنی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، خدا حافظ مالینی۔ میرے پاؤں اپنے آپ زمین سے بلند ہو گئے اور ہم مالینی کے غار سے تیرتے ہوئے باہر ٹیلے کی ڈھلان پر نکل آئے۔ باہر نکلتے ہی روہنی نے مجھے سرگوشی میں کہا، جب تک میں نہ کہوں زبان سے کوئی لفظ نہ نکالنا، بالکل خاموش رہنا۔ ٹیلے کی ڈھلان پر آتے ہی ہم فضا میں اوپر کی طرف اٹھتے چلے گئے۔ جب ہم کافی بلندی پر چلے گئے تو میں نے نیچے دیکھا، بدروہوں کی دنیا کے پہاڑ سیاہ دبوں کی طرح نظر آنے لگے تھے۔ ایک خاص اونچائی پر پہنچنے کے بعد روہنی سلطانہ نے مجھے ساتھ لیے ہوئے دائیں جانب ایک غوطہ لگایا اور ہم تیزی سے اڑنے لگے۔ ایک مقام پر آ کر ہمیں سیاہ دھوئیں کے مرغولوں نے گھیرے میں لے لیا۔ یہاں روہنی نے رفتار اور زیادہ تیز کر لی تھی اور ہم سیاہ دھوؤں کے مرغولوں میں سے تیر کی طرح نکل گئے۔ آگے کھلی فضا تھی اور کس قدر روشن بھی تھی۔ روہنی سلطانہ کی آواز آئی، شیروان، میں انتہائی رفتار سے پرواز کرنے والی ہوں۔ میں نے ایک لمحے کے لیے اپنا سانس روک لیا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جب آتی دفعہ روہنی نے انتہائی رفتار سے پرواز شروع کی تھی تو مجھے کچھ اس قسم کا احساس ہوا تھا جیسے کسی نے مجھے اچانک اوپر کھینچ لیا ہو۔ ایک سیکنڈ بعد مجھے بالکل ویسا ہی احساس ہوا اور اس کے بعد مجھے نیچے زمین نظر آنا بند ہو گئی۔ ایک سنسناہٹ کی سی آواز میرے کانوں میں مسلسل گونج رہی تھی اور مجھے اپنے چاروں طرف اور اوپر نیچے ایک گہرے سناٹے کا احساس ہو رہا تھا۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ خلا تھا یا دنیا کی فضا تھی یا کون سا خلائی زون تھا جس میں سے روہنی ایک ایسی رفتار کے ساتھ مجھے اپنے ساتھ اڑائے لیے جا رہی تھی جس کا اندازہ لگانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ کسی وقت مجھے لگتا کہ ہم خلا میں ہیں، کسی جگہ معلق ہو کر رہ گئے ہیں۔ پھر اچانک مجھے گرمی کا احساس ہوا۔ کچھ دیر بعد گرمی ختم ہو گئی اور سردی شروع ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد سردی بھی ختم ہو گئی اور پھر نہ سردی تھی اور نہ گرمی تھی۔ اچانک دور سے بادل کا ایک سیاہ ٹکڑا تیزی سے آتا ہوا ہمارے قریب سے ہو کر پیچھے نکل گیا۔ اس کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ ہم کس قدر زیادہ رفتار سے پرواز کر رہے ہیں۔ بادل بہت بڑا تھا، مگر وہ میرے پلک جھپکنے سے پہلے بھی ہمارے قریب سے نکل گیا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر ہم زمین کے گرد غلاف کی طرح لپٹی فضا میں سے گزر رہے ہیں تو فضا میں بکھرے ہوئے کروڑوں ذرات کی رگڑ سے ہم آگ میں جل کر بھسم کیوں نہیں ہو جاتے، جس طرح کے آسمان سے گرے ہوئے شہاب ثاقب زمین کی فضا میں داخل ہوتے ہی فضا کے ذرات میں رگڑ سے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم خلا میں سے گزر رہے تھے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نہ صرف زندہ تھے بلکہ سانس بھی لے رہے تھے؟ خلا میں تو آکسیجن بالکل ہی نہیں ہوتی اور کوئی انسان خلائی لباس کے بغیر خلا میں سفر نہیں کر سکتا، اور پھر خلا میں آکسیجن نہ ہونے کے علاوہ اتنی سردی ہوتی ہے کہ قطب شمالی اور قطب جمولی اور قطب جنوبی کی شق بخشتہ سردی کو ایک ساتھ ملا کر اس کی شدت کو 1,00,000 گنا زیادہ کر دیا جائے تو بھی وہ خلا کی سردی کے مقابلے میں گرمی ہی ہوگی، سردی نہیں ہوگی۔ نہ صرف یہ کہ مجھے سردی نہیں لگ رہی تھی اور دم بھی نہیں گھٹ رہا تھا، بلکہ میں اتنے آرام سکون سے کھڑا تھا جیسے کسی لفٹ میں کھڑا ہوں۔ اچانک ہلکی خوشگوار ہوا مجھے چھو کر گزرنے لگی۔ میں نے روہنی کی طرف دیکھا۔
اب وہ غائب نہیں تھی بلکہ نظر آنے لگی تھی۔ کہنے لگی، ہم اپنی منزل پر پہنچنے والے ہیں۔ میں نے نیچے دیکھا، سفید بادلوں کے ٹکڑے بڑی تیزی سے ہماری طرف آ رہے تھے۔ ان کے نیچے کسی شہر کی چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں دکھائی دینے لگیں۔ ہر طرف سنہری روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روہنی کے منہ سے بے اختیار نکل گیا، شیروان، انسانوں کی دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ ہاں، میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے انسانوں کی دنیا اور انسانوں سے بڑی محبت ہے، لیکن کچھ لوگ دنیا کی خوبصورتی اور یہاں رہنے والے معصوم انسانوں کی خوشیاں برباد کرنا چاہتے ہیں۔ میں انسانیت کے دشمن ایسے لوگوں کو ختم کرنے کا عہد کر چکی ہوں۔ میں دنیا اور انسانوں کی بھلائی کی اس مہم میں تمہارے ساتھ ہوں، میں نے بڑے جذباتی انداز میں سلطانہ سے کہا۔ وہ بولی، تمہاری زبان سے یہ سن کر مجھے خوشی ہوئی ہے، اسی لیے میں تم سے پیار کرتی ہوں۔ روہنی، سلطانہ کے منہ سے نکلے ہوئے محبت بھرے الفاظ سن کر مجھے حیرانی بھی ہوئی اور خوشی بھی بہت ہوئی۔ اس نے پہلی بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ مجھے اس لیے بھی خوشی ہوئی کہ وہ جانتی تھی کہ میں اس کا محروم خاوند یا محبوب نہیں ہوں جس نے دنیا میں دوسرا جنم لیا ہے۔ وہ مجھے بتا چکی تھی کہ میں اس کے محروم شور شیروان کا ہم شکل ہوں، اس کا دوسرا جنم نہیں ہوں۔ اگرچہ میری شکل میں سے اسے اپنا محبوب یاد آ جاتا تھا، اس کے باوجود اس نے میری ایک الگ شخصیت کا اعتراف کیا تھا اور میری اسی الگ شخصیت سے محبت کرنے لگی تھی۔ کسی شہر کی پہاڑیاں، جنگل اور کھیت ہمیں نیچے صاف نظر آنے لگے تھے۔ میں نے ابھی تک اس جگہ کو نہیں پہچانا تھا۔ پھر مجھے ایک دیو ہیکل قلعے کی فضیل دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے روہنی سے پوچھا، سلطانہ، یہ کون سا شہر ہے؟ اس نے کہا، ہم جہاں سے چلے تھے اسی جگہ واپس آ گئے ہیں۔ یہ جھانسی کا شہر ہے، اور جو قلعہ تم دیکھ رہے ہو یہ میرے محل کا کھنڈر ہے۔ ہم ویران محل کے کھنڈر کے چھت پر اتر گئے۔ چھت پر قدم رکھتے ہی ہم دونوں نے غیبی حالت سے اپنی انسانی شکل میں واپس آ گئے۔ اس وقت جھانسی شہر میں صبح ہو رہی تھی۔ محل کے نیم تاریک زینے میں سے اتر کر ہم محل کی بالکونی والے کمرے میں آ کر سنگ مرمر کے چبوترے پر بنی ہوئی باراندری میں آ کر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا، روہنی، سلطانہ نے کہا تمہاری سہیلی مالنی اگر ہماری مدد نہ کرتی تو ہم خون خوار کالی کا مورا حاصل کرنے میں شاید ہی کامیاب ہوتے۔ روہنی کہنے لگی، ہماری مدد ہمارے خدا کی ہے، مالنی میری سہیلی ایک ذریعہ تھی۔ میں نے کہا، تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس محل کے کھنڈر میں چھپ کر اپنے دشمن پجاری رگو کا انتظار کریں گے کہ وہ اپنے حبشی غلاموں کی بدروحوں کے ذریعے ہمارے خلاف کیا کارروائی کرتا ہے؟ روہنی کہنے لگی، اس سے پہلے کہ دشمن ہم پر وار کرے ہمیں اس پر وار کر دینا چاہیے۔ دشمن کو اپنی طاقت جمع کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے۔ میں نے اسے کہا، لیکن ہمیں تو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا دشمن ہمارے خلاف کہاں گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، ہم کیسے اس پر وار کر سکتے ہیں؟ کیا تم اپنی طلسمی طاقت سے یہ پتہ نہیں کر سکتی کہ ہمارا دشمن پجاری رگو اس وقت کہاں ہوگا اور وہ تمہیں اپنے قبضے میں کرنے اور مجھے ہلاک کرنے کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہا ہے؟ روہنی کہنے لگی، پجاری رگو بڑی زبردست طلسمی قوت کا مالک ہے۔ میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے وار کو ناکام ضرور بنا سکتی ہوں اور اس پر چھپ کر یا گھات لگا کر وار بھی کر سکتی ہوں۔ میں اس کے سامنے نہیں جا سکتی۔ اگر میں اس کے سامنے آ گئی تو پھر میں اپنا آپ نہیں بچا سکوں گی۔ یوں مجھے اس سے دو رخی جنگ کرنی ہوگی۔ اس سے اپنا آپ بچانا بھی ہوگا اور اس پر وار بھی کرنا ہوگا۔ ہماری یہ جنگ پستول بندوق کی جنگ نہیں ہوگی بلکہ طلسمی منتروں کی جنگ ہوگی۔ میں نے روہنی سے کہا، میں نے سن رکھا ہے کہ ہر جن یا بھوت چڑیل کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوتی ہے۔ اگر انسان کو اس کمزوری کا پتہ چل جائے تو وہ چڑیل یا بھوت انسان کے قبضے میں آ جاتا ہے۔ پجاری رگو بھی ایک بدروح ہے، ایک بھوت ہے۔ کیا اس کی کوئی ایسی کمزوری نہیں ہے؟ روہنی کہنے لگی، ضرور ہوگی۔ قدرت نے ان شیطانی بدروحوں کی ہلاکت کے لیے ان کا کوئی نہ کوئی کمزور پہلو ضرور رکھا ہوتا ہے۔ ہماری پجاری رگو کی بھی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، اس کا مجھے علم نہیں۔ اس کا ہمیں سراغ لگانا ہوگا۔ یہ سراغ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ روہنی گہری سوچ میں تھی، کہنے لگی، پجاری رگو کی کمزوری کا راز مجھے مردہ برہمن لڑکی کی ادھ جلی لاش ہی بتا سکتی ہے۔ ایسی لاش جسے چتا کی آگ پر پوری طرح جلائے بغیر دریا گنگا کی لہروں کے حوالے کر دیا گیا ہو۔ میں نے کہا، یہ تو بڑی پیچیدہ اور بھول بھلائیوں والی بات ہے۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے، ہر بندہ، عورت اور مرد کی لاش کو جب چتا پر رکھ کر آگ لگائی جاتی ہے تو اس کے جسم کو پورے طور پر جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے اور اس کے رشتہ دار صبح کے وقت اس کی ہڈیاں وغیرہ برتن میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ کسی برہمن عورت کی ایسی لاش ہمیں شاید کہیں سے بھی نہیں ملے گی جسے آدھا جلا کر دریا میں بہا دیا گیا ہو۔ روہنی کہنے لگی، صرف ایک جگہ سے ہمیں ایسی ادھ جلی لاش تو مل سکتی ہے۔ وہ جگہ بنارس میں دریائے گنگا کے کنارے پر واقع شمشان ہے۔
بنارس میں دریائے گنگا کے شمشانوں کو ہندو لوگ بڑا مقدس مانتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اگر کسی ہندو مردے کو گنگا کے کسی گھاٹ کے شمشان میں جلایا جائے تو اس کی آتما سیدھی سورگ میں چلی جاتی ہے اور اسے اواگون کے چکر سے نجات مل جاتی ہے۔ چنانچہ لوگ یہی کوشش کرتے ہیں ان کا اگر کوئی مر جائے تو وہ اس کی لاش گنگا کے گھاٹ پر نظر آتش کریں۔ اس وجہ سے بنارس کے دریا کنارے والے شمشانوں میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ وہاں مردہ لاشوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ بنارس اور دوسرے قریبی شہروں سے بھی لوگ اپنے مردوں کو وہاں جلانے کے لیے لاتے ہیں۔ مردہ جلانے والوں کو سارا دن سرک جانے کی فرصت نہیں ملتی۔ اتنے رش میں کسی مردے کے پوری طرح سے جل کر راکھ ہونے کا انتظار نہیں کیا جا سکتا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ اپنے مردے گھاٹ پر لاشیں جلانے والے کے حوالے کر کے انہیں پیسے دے کر چلے جاتے ہیں۔ وہ 6-7 گھنٹے انتظار نہیں کر سکتے۔ ایسے مردوں کے ساتھ لاشیں جلانے والے یہ سلوک کرتے ہیں کہ انہیں جلدی جلدی تھوڑا بہت جلا کر ادھ جلی لاش کو دریائے گنگا میں بہا دیتے ہیں۔ ان ادھ جلی لاشوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں۔ بعض لاشیں تیرتی ہوئی دور نکل جاتی ہیں۔ ہمیں صرف دریا گنگا کے کنارے پر سے کسی برہمن ہندو عورت کی ادھ جلی لاش مل سکتی ہے۔ میں نے روہنی سے پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ کسی ادھ جلی لاش پر تم نے چلا کیا تو وہ تمہیں پجاری رگو کی کمزوری بتا سکے گی؟ روہنی بدرو نے کہا، یہ میں جانتی ہوں۔ اگر میرا چلا پورا ہو گیا اور چلا کاٹنے کے دوران پجاری رگو کو پتہ نہ چل گیا تو عورت کی ادھ جلی لاش بول پڑے گی اور مجھے بتا دے گی کہ پجاری رگو کی کمزوری کیا ہے۔ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہی کرنا چاہیے، کیونکہ دشمن کی کوئی کمزوری اگر ہاتھ آ جائے تو اسے آسانی سے شکست دی جا سکتی ہے۔ روہنی کہنے لگی، اس کے لیے ہمیں آج ہی بنارس جانا ہوگا اور وہاں شمشان گھاٹ پر کسی برہمن عورت کی ادھ جلی لاش کو تلاش کرنا ہوگا، اور اگر ہمیں پوری لاش نہ مل سکی تو کیا کریں گے؟ میں نے پوچھا۔ روہنی نے کہا، پوری لاش کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے صرف ادھ جلی لاش کا سر چاہیے۔ مجھے ادھ جلے سر پر منتر پڑھ کر چلا کاٹنا ہوگا۔ میں نے کہا، بنارس یہاں سے کافی دور ہوگا۔ روہنی نے جواب دیا، فاصلے میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے اور اسی وقت بنارس روانہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے کہا، بدروحوں کی دنیا میں تو مجھے بھوک کا احساس تک نہیں ہوا، شاید اس لیے کہ وہاں میں تمہارے ساتھ غیبی حالت میں تھا، مگر اب زندہ انسانوں میں ہوں۔ مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں کسی ہوٹل میں بیٹھ کر کھانا کھاؤں گا، اس کے بعد ہی میں تمہارے ساتھ بنارس جا سکوں گا۔ روہنی مسکرانے لگی اور کہا، تم زندہ انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بھوک کا مسئلہ ہے، اسی نے دنیا میں سارا فساد ڈالا ہوا ہے۔ میرا یہ مسئلہ مرنے کے بعد اپنے آپ حل ہو گیا ہے، مجھے نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے۔ چلو کسی ہوٹل میں چلتے ہیں، میں نے کہا، مگر جھانسی شہر کے کسی ہوٹل میں نہیں جائیں گے، یہاں تم پولیس والوں کو ان کی گاڑی سمیت بسم کر چکی ہو۔ کسی پولیس کانسٹیبل نے ہمیں دیکھ لیا تو خواہ ہمارا وقت ضائع ہوگا، کسی دوسرے شہر میں چلتے ہیں۔ روہنی بولی، ہم انڈیا کی راجدھانی دلی سے ہوتے ہوئے بنارس جائیں گے۔ دلی میں مسلمانوں کے بڑے ہوٹل ہیں، وہاں تمہیں اپنی مرضی کا کھانا مل جائے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ میں نے کہا، مجھے تیار رہنا ہی پڑتا ہے، کیا کروں، اب یہ میری مجبوری بن گئی ہے۔ روہنی نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگی، میرے شیروان، یہ میری بھی مجبوری ہے، یہ میری نجات اور تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتی کہ تم شیطان پجاری رگو کے ہاتھوں ہلاک ہو جاؤ۔ اپنی نجات کے لیے تو مجھے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑ رہا ہے، لیکن تمہیں زندہ سلامت دیکھنے کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر سکتی ہوں۔ میں نے روہنی سے پوچھا کہ کالی بدرو کا مورا اس نے سنبھال کر رکھ لیا ہے؟ تو اس نے کہا، کالی کا مورا میرے بلاؤز کے اندر بالکل محفوظ ہے۔ میں نے اپنا ہاتھ دکھا کر کہا، اور تمہاری دی ہوئی انگوٹھی بھی میرے پاس بالکل محفوظ ہے۔ روہنی نے میری انگلی میں پڑی ہوئی شہزادے کی تبوت کی سیاہ نگینے والی انگوٹھی پر ایک نگاہ ڈالی اور بولی، خدا کے حکم سے یہ انگوٹھی تمہاری حفاظت کرے گی۔ ہم پرانے محل کے ویران کمرے سے نکل کر شکستہ بالگونی میں آ گئے۔ روہنی نے منتر پڑھ کر مجھ پر پھونکا، میرا جسم فوراً غائب ہو گیا، لیکن میں اسے دیکھ رہا تھا۔ ہم اڑان بھرتے ہوئے کافی دور چلے گئے تھے۔ روہنی کو معلوم تھا کہ اس کو کس طرف جانا ہے۔ ہماری رفتار بہت تیز تھی۔ دور نیچے مجھے جنگل نظر آیا جو تیزی سے نیچے کی طرف کو جا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد روہنی نے کہا، ہم دلی پہنچنے والے ہیں۔ چند لمحے گزرے ہوں گے کہ روہنی مجھے لے کر بلندی سے نیچے آنے لگی۔ کافی نیچے آنے کے بعد مجھے بھارت راجدھانی دلی کی بلند عمارتیں،
मॉडर्न बाजार दिखाई, बिल्डिंगें, कुशादा सड़कें और इन पर चलता ट्रैफिक, लोगों के हजूम दिखाई देने लगे। मैंने दिल्ली शहर देखा हुआ था। मैंने रोहिणी से पूछा, हम किस जगह उतरेंगे? रोहिणी ने कहा, हम लाल किले की अकबी दीवार के पास उतरेंगे। वहाँ से जामिया मस्जिद करीब ही है। वहाँ मुसलमानों के बहुत होटल हैं। हम लाल किले के पीछे एक छोटे से पार्क में उतर आए। हम दोनों गैबी हालत में थे, यानी हम सबको देख रहे थे मगर कोई हमें नहीं देख सकता था। रोहिणी ने कहा, क्या ख्याल है, हम इसी तरह गैबी हालत में किसी होटल में न जाएं? मैंने कहा, नहीं नहीं रोहिणी, गैबी हालत में मेरी भूख ख़त्म हो गई है। मैं ज़िंदा हालत में कुछ खाना चाहता हूँ। रोहिणी बोली, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन एहतियात का तकाजा यही है कि हम किसी ऐसी जगह ज़ाहिर हों जहाँ हम पर किसी की नज़र ना पड़े। वहाँ आ जाओ। रोहिणी ने पार्क के एक घने दरख्त की तरफ इशारा किया। इस दरख्त के नीचे कोई आदमी नहीं था। वहाँ आते ही हम दोनों अपनी शक्ल में वापस आ गए। जिंदा हालत में ज़ाहिर होते ही मुझे भूख और प्यास लगने लगी। रोहिणी का लिबास तब्दील हो गया था। पहले इसने ज़ाफ़रानी साड़ी बांध रखी थी, अब वह मुसलमान औरतों के लिबास में थी और इसने शलवार कमीज़ पहन रखी थी। मैंने हैरत का इज़हार करते हुए पूछा, सुल्ताना, ये दूसरा लिबास तुम्हें कहाँ से मिल गया? वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, गैब की दुनिया में हर शय मौजूद होती है, बस वहीं से मैंने ये लिबास हासिल कर लिया है। मैंने कहा, मगर ये लिबास तुमने किस वक्त पहना था? तुम तो मेरे साथ गैबी हालत में थी और तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में था। वो बोली, ये हमारी बदरूहों की दुनिया की बातें हैं, ये इतनी आसानी से तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। बेहतर यही है कि तुम इनके बारे में कुछ ना पूछा करो, क्योंकि हमें एक लंबा सफ़र इकट्ठा तय करना है और इस सफ़र में तुम बहुत सी ऐसी बातें देखोगे जिन्हें देखकर तुम्हें यकीन नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है, दिल्ली की जामिया मस्जिद का इलाका मुसलमानों की अक्सरियत का इलाका है और यहाँ कई मुसलमानों के होटल और रेस्तोरां हैं जहाँ लाल गोश्त पकाया जाता है। यहाँ इस ज़माने में मुस्लिम होटल के नाम से एक होटल बड़ा मशहूर था। हम इस होटल के एक केबिन में बैठ गए। होटल का मुलाजिम लड़का आ गया। मैंने इसे एक आदमी का खाना लाने के लिए कहा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, साहब, आपकी बेगम साहिबा नहीं खाएंगी? मैंने कहा, नहीं भाई, वो नहीं खाएंगी, मेरे लिए जो पका है ले आओ। रोहिणी ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी, कहने लगी, कभी मुझे भी भूख लगा करती थी, मैं भी अपने शेरवान के साथ महल में बैठकर खाना खाया करती थी। मैंने कहा, तुम्हें खानों की खुशबू ज़रूर आती होगी। इसने कहा, बहुत ज़्यादा खुशबू आती है। शायद यही मेरी सज़ा है कि मुझे हर किस्म के खानों की खुशबू आएगी, मगर मैं कुछ खा नहीं सकूँगी, इसलिए कि मैं नेक रूह नहीं हूँ, एक गुनाहगार और बद रूह हूँ। और रोहिणी सुल्ताना धीमी आवाज़ में खुदा से अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआएं मांगने लगी। मुझे इस पर बड़ा रहम आया और मुझे इबरत भी हासिल हुई कि इंसान को जब तक वो ज़िंदा है हमेशा नेक अमल करने चाहिए और गुनाहों से बचना चाहिए, और इसे हमेशा याद रखना चाहिए कि इंसान को अगर इसके नेक अमाल की सज़ा मिलती है तो बुरे अमाल की सज़ा भी ज़रूर मिलती है। ये अल्लाह का हुक्म है जिसे कोई नहीं टाल सकता। खाना खाने के बाद जब लड़का बिल लेकर आया तो मैंने बिल रोहिणी के आगे कर दिया। इसने अपनी मुट्ठी खोली तो इसमें 100 रुपये का इंडियन करेंसी का नोट था। बिल 75 रुपये का था। रोहिणी ने लड़के से कहा, बाकी पैसे तुम रख लो, ये तुम्हारा इनाम है। लड़का खुश हो गया और सलाम बेगम साहबा कहकर चला गया। रोहिणी ने मुझे कहा, चलो हम एक बार फिर अपने सफ़र पर रवाना होते हैं। हम होटल से निकलकर लाल किले के पीछे आ गए। वहाँ आसपास कोई इंसान दिखाई नहीं देता था। यहाँ रोहिणी ने मंत्र फूंक कर मुझे पहले गायब किया, फिर खुद भी गायब हो गई। इसने मेरा हाथ थाम लिया और हम ज़मीन से बुलंद होकर दिल्ली के आसमान पर परवाज़ करने लगे। हम एक बार फिर काफ़ी बुलंदी पर चले गए थे और नीचे ज़मीन भूरे रंग की नज़र आ रही थी। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट लगे होंगे कि रोहिणी ने नीचे आते हुए कहा, शेरवान, इस वक्त हम हिंदुओं के मुतबरक शहर बनारस के ऊपर हैं। मैं नीचे देख रहा था। पहले तो मुझे नीचे सिवाय भूरे रंग के धब्बों के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। फिर एकदम से शहर के मकान दिखाई देने लगे। इनके दरमियान एक सफ़ेद लकीर नज़र आ रही थी। रोहिणी ने कहा, यह हिंदुओं का पवित्र दरिया गंगा है, यही हमारी मंजिल है। हम दरिया किनारे एक शमशान घाट के पास उतर गए। रोहिणी ने ठीक कहा था, यह गंगा किनारे सबसे बड़ा शमशान घाट था। दरिया के साथ लंबे लंबे चबूतरे बने हुए थे जिन पर 6-7 चिताएँ जल रही थी। इन चिताओं की आग में मुर्दे जलाए जा रहे थे। हर चिता के करीब मुर्दों के बोपान लंबी लंबी कतारों की शक्ल में ज़मीन पर पड़े थे। हम मुसलमान जिस चारपाई पर मैयत को रख कर कब्रिस्तान ले जाते हैं इसे जनाजा कहते हैं। हिंदू बाँस के जिस छापे पर अपने मुर्दे को डालकर जलाने के लिए ले जाते हैं इसे बोपान कहते हैं। बोपान बाँस का एक स्ट्रेचर होता है जिस पर मुर्दे को डालकर ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है।
اگر کسی نئی نویلی دلہن کا مردہ ہو تو اس پر گوٹے والی لال پٹی ڈال دی جاتی ہے۔ میں اور روہنی غیبی حالت میں شمشان گھاٹ پر مردوں کی قطار کے پاس کھڑے تھے۔ ایک بھوپان کے مردے پر سرخ گوٹے والا دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ روہنی نے مجھے سرگوشی میں کہا، یہ کسی نئی نویلی دلہن کا مردہ ہے، مجھے اس مردے کے اب جلے سر کی ضرورت ہے۔ میں نے سرگوشی میں ہی جواب دیا، لیکن یہ لاش تو قطار کے سب سے آخر میں ہے، اس کی باری کافی دیر بعد آئے گی۔ روہنی نے کہا، ہم اس کے جلنے کا انتظار کریں گے۔ کچھ مرنے والوں کے لواحقین اور رشتہ دار بھی وہاں سوگوار حالت میں بیٹھے اپنے مردے کی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ایسے رشتہ دار جو دور پرے کے رشتہ دار تھے مردے کی لاشیں جلانے والے کے حوالے کر کے جا چکے تھے۔ ہم کسی کو دکھائی تو دیتے نہیں تھے۔ ہم وہیں کھڑے ہو کر دلہن کے مردے کی باری کا انتظار کرنے لگے۔ یہ شمشان گھاٹ دریا کے کنارے پر تھا اور وہاں جلائے جانے والے مردوں کی 4 قطاریں تھیں۔ ہر قطار میں 7 8 مردوں کے بوپان زمین پر پڑے تھے۔ ہم جس قطار میں ایک طرف ہٹ کر کھڑے تھے، اس کے آخر میں جو چتا جل رہی تھی، اس پر 2 آدمی کام کر رہے تھے۔ جس مردے کی عزیز و کارب وہاں جنازے یعنی بوپان کو اٹھا کر چتا کی آگ پر رکھتے تھے، لیکن جس مردے کی بوپان کے پاس مردے کا کوئی عزیز نہیں ہوتا تھا، اس کے بوپان کو وہ گھسیٹ کر چتا کے اوپر رکھ کر تھوڑا سا ادھر ادھر کرتے جیسے بھون رہے ہوں، اور مردہ پورا جلتا بھی نہیں تھا کہ وہ ادھ جلے مردے کو دریا میں پھینک دیتے تھے۔ دلہن کے مردے کے پاس صرف 3 آدمی بیٹھے تھے۔ جب اس کے جلانے کی باری آئی تو لاشیں جلانے والوں نے دلہن کی لاش کو بوپان سمیت اٹھایا اور بڑے آرام سے جلتی چتا کے شعلوں پر رکھ دیا۔ دلہن کے اوپر ڈالا ہوا سرخ ریشمی دوپٹہ دیکھتے ہی دیکھتے جل گیا۔ اس کے بعد دلہن کے مردے کا جسم جلنے لگا۔ دلہن کے رشتے دار جو اس کے ساتھ آئے ہوئے تھے کچھ دیر وہاں کھڑے چتا کی طرف تکتے رہے، پھر خاموشی سے ایک طرف کو چل دیے۔ لاشیں جلانے والوں نے انہیں جاتے دیکھ کر چتا میں سلاخیں ڈالیں اور دلہن کے ادھ جلے مردے کو نکال کر دریا میں ڈال دیا۔ روہنی نے مجھے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ روہنی ہوا میں کچھ 4 فٹ بلند ہو گئی، دریا کے اس مقام پر آ گئی جہاں دلہن کی ادھ جلی لاش کو پھینکا گیا تھا۔ دلہن کی لاش چتا کی بھڑکتی آگ میں اتنی دیر میں ہی کافی جل چکی تھی۔ اس کا جسم سیاہ پڑ چکا تھا اور آدھے سے زیادہ گوشت جڑ گیا تھا۔ یہ ادھ جلی لاش گنگا کی لہروں پر تیرتی ہوئی تیزی سے آگے کی طرف چلی جا رہی تھی۔ میں روہنی کے ساتھ ہی تھا۔ دن کا وقت تھا، چاروں طرف دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ روہنی میرا ہاتھ پکڑے دلہن کی تیرتی ہوئی لاش کے ساتھ ساتھ آگے جا رہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے اس کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب دلہن کی لاش دریا کے کنارے کافی آگے نکل گئی اور شمشان گھاٹ بہت پیچھے رہ گئے اور دریا کنارے جھاڑیوں اور گھنے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تو روہنی نے دریا کی لہروں کے بہاؤ کے ساتھ تیرتی لاش کو جھک کر بازو سے پکڑ کر اٹھا لیا تو لاش کا بازو اس کے جسم سے الگ ہو گیا۔ روہنی نے دوسرے بازو کو پکڑ کر اٹھایا تو وہ بھی جسم سے الگ ہو گیا۔ اس کے فوراً بعد ایسا ہوا کہ دریا کے اندر سے ایک بہت بڑی مچھلی منہ پھاڑے نمودار ہوئی اور اس نے دلہن کی لاش کی ایک ٹانگ کو اپنے جبڑوں میں دبوچ کر جھٹکا دیا تو لاش کی ایک ٹانگ بھی اس کے جسم سے الگ ہو گئی۔ مچھلی لاش کی ٹانگ منہ میں دبائے دریا میں غوطہ لگا گئی۔ میں نے روہنی سے کہا، لاش کو دریا سے نکال لو، نہیں تو مچھلیاں باقی بچی ہوئی لاش بھی ہڑپ کر جائیں گی۔ روہنی اس وقت لاش پر جھک گئی اور دلہن کی لاش کو بالوں سے پکڑ کر پانی سے باہر نکال لیا اور ایک درخت کے نیچے لا کر رکھ دیا۔ عجیب ڈراؤنی لاش تھی، صرف ایک ٹانگ، دھڑ اور سر باقی رہ گیا تھا، وہ بھی جل کر سیاہ ہو چکا تھا۔ ایک طرف کے سر کے بال سارے جل چکے تھے، ایک طرف کے کچھ بال نہ جانے کیسے جلنے سے بچ گئے تھے۔ ناک کا گوشت جل گیا تھا، آنکھوں کی جگہ 2 سیاہ گڑھے باقی رہ گئے تھے، دونوں ہونٹ بھی جل چکے تھے اور اوپر نیچے کے دانت سارے کے سارے دکھائی دے رہے تھے۔ گردن آگ میں جل کر پچک کر رہ گئی تھی، سینے کی 6-7 پسلیاں صاف نظر آ رہی تھیں، پیٹ پھٹ چکا تھا اور اندر کے تمام اعضاء، آنتڑیوں وغیرہ کوئلہ بن چکی تھی۔ ہم لاش کے پاس بیٹھ گئے۔ روہنی نے دونوں ہاتھوں سے دلہن کی لاش کے ادھ جلے سر کو پکڑ کر ذرا سا اپنی طرف کھینچا تو اس کا سر دڑ سے الگ ہو گیا اور صرف کھوپڑی روہنی کے ہاتھ میں رہ گئی۔ روہنی نے دلہن کی باقی ماندہ لاش کو وہیں چھوڑ دیا اور کھوپڑی اٹھا کر اوپر کو بلند ہو گئی۔ میں اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ درختوں کے اوپر جا کر اس نے شہر بنارس کی دائیں جانب رخ کر لیا۔ کہنے لگی، شیروان، بنارس کے شمال میں گنو گھاٹ کے جنگل میں سوامی جی کی وہ 100 سال پرانی گفا ہے۔ اس گفا کے اندر سوامی جی کی مڑی ہے۔ مجھے اس مڑی کے پاس بیٹھ کر دلہن کی کھوپڑی اپنے سامنے رکھ کر ساری رات منتروں کے جاپ کا چلا کاٹنا ہوگا۔ رات کے پچھلے پہر دلہن کی کھوپڑی میرے سوالوں کے جواب دینے شروع کر دے گی۔
اور پجاری رگو کی کمزوری ہم پر ظاہر کر دے گی۔ اس وقت سورج ڈلنے لگا تھا۔ گنو گھاٹ کے جنگل میں سوامی جی کی پرانی گپھا میں پہنچتے پہنچتے شام کا اندھیرا چھا گیا۔ سوامی کی گپھا ایک اجاڑ ویران کھنڈر کی شکل میں ایک تالاب کے کنارے واقع تھی۔ یہ پرانی اینٹوں کی مخروطی میناری عمارت تھی جس کی دیواروں کی اینٹیں جگہ جگہ سے اکھڑی ہوئی تھی۔ دروازوں کے دونے پٹ غائب تھے۔ ہم گپھا میں داخل ہو گئے۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا، سیلن کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ روہنی نے کہا، شیروان تم اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے، میں دیکھ لیتی ہوں، اپنی جگہ پر ٹھہرے رہو۔ مجھے مڑی کے سہانے مٹی کا پرانا چراغ نظر آ رہا ہے، میں اسے روشن کرتی ہوں۔ مجھے اندھیرے میں روہنی سائے کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے کہا۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک جگہ سے مٹی کا چراغ اٹھایا اور اس کو انگلی سے چھوا۔ چراغ کی لو روشن ہو گئی۔ میں نے چراغ مڑی کے سرانے اینٹ پر رکھ دیا۔ چراغ کی روشنی میں میں نے دیکھا کہ ایک ٹوٹا پھوٹا اینٹوں کا چبوترا تھا جس پر چھوٹی سی مخروطی مڑی بنی ہوئی تھی۔ ہر طرف مکڑیوں کے جالے لٹک رہے تھے۔ رونی نے دلہن کی ادھ جلی کھوپڑی مڑی کے آگے ایک اینٹ پر رکھ دی اور میری طرف دیکھ کر کہا، مجھے اس کھوپڑی پر منتر پھونک کر چلہ کاٹنا ہے، مجھے ساری رات لگ جائے گی۔ تم اگر چاہو تو یہاں گپھا کے کونے میں بیٹھ جاؤ، اگر چاہو تو باہر کھلی ہوا میں جا کر بیٹھ جاؤ، جب رات ڈلنے لگے تو آ جانا۔ میں نے کہا، میں کچھ دیر تمہارے پاس ہی رہوں گا، اس کے بعد اگر جی چاہو تو باہر چلا جاؤں گا۔ روہنی بولی، جیسے تمہاری مرضی، لیکن جب میں منتر پڑھ کر چلہ شروع کروں گی تو مجھے بالکل نہ بلانا، نہیں تو چلہ الٹا پڑ جائے گا۔ میں نے کہا، میں خاموش رہوں گا، لیکن یہ دلہن کی کھوپڑی تم سے کیسے بات کرے گی؟ روہنی بولی، میں اس نئی نویلی دلہن کی آتما کو حاضر کروں گی، وہ حاضر ہو کر مجھ سے خود ہی بات کرے گی۔ میں نے کہا، وہ بھی تو بدرو ہی ہوگی، کہیں مجھے چمٹ تو نہیں جائے گی؟ روہنی نے کہا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کسی کی بدرو پریشان نہیں کر سکتی، پھر بھی احتیاط کے طور پر میں اپنے ارد گرد ایک طلسمی دائرہ کھینچ دیتی ہوں۔ روہنی نے وہاں پڑی ہوئی ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھایا اور جہاں وہ کھڑی تھی وہاں سے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ دیا۔ دائرہ کھینچتے ہوئے وہ ساتھ ساتھ کچھ پڑتی جا رہی تھی۔ دائرہ کھینچنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا، میرا چلے کاٹنے کے دوران کوئی بھی بدرو اس دائرے سے نکل کر تمہاری طرف نہیں آ سکے گی، اب خاموش ہو کر بیٹھے رہو، میں چلہ شروع کرنے لگی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ روہنی دلہن کی کھوپڑی کے سامنے آلتی مالتی مار کر بیٹھ گئی اور کسی عجیب و غریب منتر کا پاٹھ کرنا شروع کر دیا۔ دیے کی روشنی میں وہ مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ منتر پڑھتے پڑھتے تھوڑی دیر بعد وہ کھوپڑی پر پھونک مار دیتی تھی۔ کچھ دیر تک تو میں اسے تکتا رہا، پھر مجھ پر غیبی حالت میں بھی ہلکی ہلکی غنودگی طاری ہونے لگی اور میں نیند کی آغوش میں اتر گیا۔ نیند کی حالت میں بھی میرے کانوں کے اور روہنی کے منتروں کی بنبناہٹ سی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد یہ آواز بھی آنا بند ہو گئی۔ کچھ پتہ نہیں میں کب تک سویا رہا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب روہنی کے منتر پڑھنے کی آواز کافی بلند ہو چکی تھی۔ اب وہ منتر پڑھتے پڑھتے زمین پر سے تھوڑی سی مٹی اٹھا کر کھوپڑی پر ڈال دیتی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد میں نے دیے کی روشنی میں دیکھا کہ دلہن کی ادھ جلی کھوپڑی نے حرکت کرنی شروع کر دی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ تھرکنے لگی تھی۔ کھوپڑی کو حرکت کرتے دیکھ کر روہنی نے زیادہ بلند آواز میں منتر کا جاپ شروع کر دیا۔ میں دل میں خوف سا محسوس کر رہا تھا کہ خدا جانے اب یہاں کیسی کیسی بدروہیں اترنا شروع ہو جائیں گی اور روہنی کے ساتھ مجھ پر بھی کوئی ناگہانی مصیبت نازل ہو جائے گی۔ کھوپڑی تھرکتے تھرکتے ایک بار ذرا سی اچھلی اور اینٹ پر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سیاہ گڑھے اس طرح روشن ہو گئے جیسے اس کے اندر کسی نے بجلی کا بلب روشن کر دیا ہو۔ تب روہنی منتر پڑھتے پڑھتے ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پھر اس نے ذرا اونچی آواز میں دلہن کی کھوپڑی کو سوال کیا، تمہارا نام کیا ہے؟ کھوپڑی میں سے ایک عورت کی آواز آئی، میرا نام چمپا ہے۔ روہنی نے پوچھا، کیا تم مجھے دیکھ رہی ہو؟ کھوپڑی نے جواب دیا، ہاں میں تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ روہنی نے کہا، میں نے تمہارا چلہ کاٹا ہے، جو پوچھوں گی بتاؤ گی؟ کھوپڑی نے جواب دیا، بتاؤں گی۔ روہنی نے پوچھا، مجھے بتاؤ پجاری رگو کی کمزوری کا کیا راز ہے؟ کھوپڑی کی آنکھوں سے نکلتی روشنی یہ سوال سنتے ہی مدھم پڑ گئی، پھر ایک دم تیز ہو گئی۔ کھوپڑی نے کہا، پجاری رگو کی کوئی کمزوری نہیں ہے، اس کی شکتی کی کوئی انتہا نہیں ہے، تم اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گی، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو۔ روہنی نے کہا، تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں بھی بدرو ہوں، اور بدرو جس بدرو کا چلہ کاٹتی ہے اس کا ذمہ ہو جاتا ہے کہ وہ چلہ کاٹنے والی بدرو کی مدد کرے، اس لیے میری مدد کرنا تمہارا فرض بن چکا ہے۔
مجھے بتاؤ کہ میں پجاری رگو کی بدرو کو کس طرح سے شکست دے سکتی ہوں۔ کھوپڑی نے کہا، تم کسی بھی طریقے سے پجاری رگو کو شکست نہیں دے سکو گی۔ نادان بدرو، اس خیال کو بھول جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گی۔ روہنی نے اپنی آواز کو ذرا بلند کیا اور پوچھا، میں نے تمہارا چلا کاٹ کر تمہارا حق ادا کر دیا ہے، اب تم اپنا حق ادا کرو اور مجھے بتاؤ کہ میں اپنے دشمن کو کیسے نیست و نابود کر سکتی ہوں۔ میں جانتی ہوں تمہیں کوئی نہ کوئی طریقہ ضرور معلوم ہوگا۔ کھوپڑی نے کہا، مجھے کچھ معلوم نہیں، مجھے پریشان نہ کرو۔ روہنی نے دلہن کی بدرو کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، چمپا کی بدرو، میری بات غور سے سن۔ اگر تم نے مجھے کوئی طریقہ نہ بتایا تو میں تمہاری کھوپڑی اگنی دیوی کے شعلوں کے حوالے کر دوں گی تاکہ جل کر راکھ ہو جانے کے بعد تمہاری بدرو کو چین نصیب ہو۔ اگر تم نے انکار کیا تو میں تمہاری کھوپڑی کو جنگلی درندوں کے آگے ڈال دوں گی جو تمہیں چبا چبا کر کھا جائیں گے اور تمہاری بدرو تڑپتی رہ جائے گی۔ اچانک کھوپڑی کی آواز بلند ہوئی، بھگوان کے لیے ایسا نہ کرنا، مجھے جو کچھ معلوم ہے تمہیں بتائے دیتی ہوں۔ روہنی نے کہا، میں وعدہ کرتی ہوں کہ ایسا نہیں کروں گی۔ اب بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے میں اپنے دشمن پجاری رگو کو شکست دے سکتی ہوں۔ کھوپڑی کہنے لگی، یہ بات تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ تم غائب ہو کر دنیا والوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو سکتی ہو، مگر پجاری رگو تمہیں غیبی حالت میں بھی دیکھ سکتا ہے۔ روہنی نے کہا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کھوپڑی نے کہا، میں تمہیں ایک ایسی چیز دوں گی جس کو استعمال کرنے سے تم پجاری رگو کو بھی نظر نہیں آؤ گی، بس میں تمہاری اتنی ہی مدد کر سکتی ہوں۔ جب تم پجاری رگو کی نگاہوں سے بھی غائب ہو سکو گی، جب وہ بھی تمہیں نہیں دیکھ سکے گا تو تم اس کے قریب پہنچ کر اسے ہلاک کر سکو گی اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لو گی۔ روہنی نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے؟ دلہن کھوپڑی نے کہا، اس کے لیے تمہیں میرے سر کو اگنی دیوی کی شعلوں کے سپرد کرنا ہوگا۔ جب میری کھوپڑی جل کر راکھ ہو جائے گی تو میری راکھ کا کچھ حصہ تم اپنے پاس رکھ لینا اور باقی دریا میں بہا دینا۔ روہنی نے پوچھا، میں تمہاری راکھ کو لے کر کیا کروں گی؟ کھوپڑی نے کہا، جب تم میری راکھ کی ایک ایک سلائی اپنی آنکھوں میں ڈال کر پجاری رگو کے سامنے جاؤ گی تو وہ اپنی زبردست جادو کی طاقت کے باوجود تمہیں نہیں دیکھ سکے گا۔ اس حالت میں بھی تم اپنے دشمن کو ختم کرنے کے لیے کوئی بھی وار کر سکتی ہو، لیکن ایک بات کا خیال تمہیں رکھنا پڑے گا۔ کس بات کا؟ روہنی نے پوچھا۔ دلہن کی ادھ جلی کھوپڑی نے کہا، میری کھوپڑی کی راکھ کا اثر ایک دن تک بھی رہ سکتا ہے اور 1 گھنٹے میں بھی ختم ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راکھ کی سلائی آنکھوں میں ڈالنے کے 10 منٹ بعد ہی اثر ختم ہو جائے اور تم پجاری رگو کو نظر آنے لگو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1 منٹ بعد میری راکھ کا اثر دوبارہ واپس آ جائے اور تم ایک بار پھر پجاری رگو کی نظروں سے غائب ہو جاؤ۔